जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक हुसैन। और मैं क्या हूं, कौन हूं, इसको छोड़ें। मेरे पहलू में जो साहब बैठे हैं इनको आप बखूबी पहचानते होंगे, जानते होंगे। फिल्म में, थिएटर में, टेलीविजन पे कौन सा फनून लतीफ़ा की वो फील्ड है जिसमें ये काम नहीं कर चुके। असलम शेख इनका नाम है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। कराची से इनका ताल्लुक है। लाहौर आए हैं लाहौर के फनकारों के लिए और इंडिया के फनकारों के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर। और ये करतारपुर गए थे और क्यों गए थे, वहां पे इन्होंने क्या किया, आइए इनकी जुबानी जानते। असलम भाई तक थोड़ा सा नाज़रीन को डिटेल से बताइए, कुछ जो नहीं जानते कि आपका क्या प्लान था और आपने वहां जाके क्या किया। नहीं, प्लान नहीं था, बस यही था कि हम काम तो कर रहे हैं रेडियो, टेलीविजन और फिल्म में, लेकिन मैंने अपने मुल्क का एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाना था और आपके सोशल मीडिया के जरिए भी मैं पहुंचा रहा हूं, पड़ोसी मुल्क को भी पहुंचा रहा हूं, पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूं कि मेरी आवाज के ऊपर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आर्टिस्ट जमा हुए और जमा होकर हमने कहा कि हम पहले करतारपुर जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे एक और डेलीगेशन बनाऊंगा। मैं इस्लामाबाद भी जाऊंगा, मैं कोयटा, पेशावर भी जाऊंगा। पाकिस्तान एक अमन मुल्क है, पाकिस्तान एक मोहब्बत करने वाला मुल्क है और फनकार जो हैं हमारे, इनकी कोई सरहदें नहीं है, इनका फन पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा है। जैसे कि मैं भी कहूंगा कि मौला जट ने को बहुत अरसे के बाद पूरी दुनिया में रिलीज होके अपना एक इम्पैक्ट और एक मुकाम बनाया है और उसने कमाल काम किया मौला जट फिल्म में। और मौला जट पहले वाली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। लव एंड पीस, ये पाकिस्तान एक अमन मुल्क है, हम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, हर मुल्क के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। तो एक ग्रुप है अपने इंडिया का और उसका नाम है आर्ट लवर, और वहां पे इंडिया के बहुत सारे सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये लोग सब आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, राब्ते में रहते हैं सब। जब वो राब्ता हुआ और ग्रुप डेवलप हुआ तो उसमें पाकिस्तान के स्टार्स को भी शामिल किया गया। तो उन्होंने हमें दावत दी कि आप आइए, हमने उनकी दावत कबूल की और उन्होंने वहां से वीजा लेके करतारपुर वो पहुंचे। हमने कहा जब इन्होंने इतनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाया उन्होंने, तो हम भी हाथ बढ़ाते हैं। हमेशा आप मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे, हम भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे। तो जब उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से मोहब्बत का हाथ बढ़ाया तो हमने कहा कि हम भी चलते हैं। और करतारपुर में हमने लव एक्सचेंज किया, वहां हम मिले, मुलाकातें हुई, तस्वीरें खींची गई और एक दूसरे से मुलाकात के बाद इंशाल्लाह ये हुआ। और मैं दोनों मुल्कों के लोगों से, अरबाब इक़्तिदार से कहूंगा कि फनकारों के लिए तो आप बाउंड्रीज के अंदर कुछ नरमी पैदा करें ताकि हम अपना आर्ट, जैसे कि हमेशा पाकिस्तान से फनकार वहां जाके परफॉर्म किया है, वहां के फनकारों ने यहाँ के फनकारों के साथ काम किया है। जैसे कि मेरी फिल्म थी एक्टर इन लॉ, उसके अंदर ओमपुरी साहब ने काम किया और वहां पे लाफ्टर चैलेंज के अंदर शकील, लाला, उमर शरीफ साहब, बब्बू बरार, अमानुल्लाह, तमाम कॉमेडियंस ने जाके काम किया। उसके अलावा मोहम्मद राना ने काम किया एंड मोहम्मद अली साहब ने भी काम किया, मीरा ने काम किया। वहां से अदिति सिंह ने आके जावेद शेख साहब की फिल्म में काम किया, हुमायूं सईद ने भी काम किया। तो मैं दोनों मुल्कों के अरबाब इक़्तिदार से कहूंगा कि प्लीज नरमी करें आर्टिस्टों के लिए और बिजनेस को भी फरोग दें। दोनों मुल्क जब बिजनेस करेंगे, माशियात अपनी एक्सचेंज करेंगे तो माशियात हमारी ग्रोथ करेगी दोनों मुल्क। तो दोनों मुल्कों के अरबाब इक़्तिदार को नरमी पैदा करनी चाहिए और उसके अंदर माशियात यानी बिजनेस एक्सचेंज करें और आर्ट को एक्सचेंज करें। इसका पहला कदम यानी मैंने पहला पत्थर मार दिया कि आप आइए और आके मोहब्बत एक्सचेंज कीजिए। ये था मेरा एक प्रोग्राम और ये आर्ट और लव एंड पीस, जो आर्ट लवर्स हैं, इनके लिए मैं पूरी दुनिया में अपने आर्टिस्टों को ले जाना चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सकाफत की। नहीं, यहाँ मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा थोड़ा सा कि पाकिस्तान ने तो हमेशा मोहब्बत दी है, आर्ट को फरोग दिया है। और जो आप नरमी के बार बार जिक्र करें, हमारे दिल भी बहुत नरम है। लेकिन जो सरहद पार के लोग हैं उनके दिल भी बड़े सख्त हैं और उनके दिमाग भी ठीक नहीं है। अभी आपने बात की, मौला जट का आपने नाम लिया। पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे सिनेमाओं में एक अरसे से फिल्में लगती आ रही हैं, अब भी पंजाबी फिल्में लग रही हैं। लेकिन जब हमारी मौला जट वहां पे गई, लगने ही वाली थी, रात तक अनाउंस हो गया, सुबह फिल्म रिलीज होनी थी, तो वहां के लोगों ने वो फिल्म नहीं लगने दी। जब इस सिलसिले में आला अथॉरिटी से बात की, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने इजाजत दे दी थी, लेकिन कुछ एक शरपसंद लोगों का गिरोह है। कहूंगा कि आपकी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि उन शरपसंदों को, वो लोग पावरफुल है,
وہ لوگ پاورفل ہیں. تو یہ تو نقصان اس گورنمنٹ کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنیما جلا دیں گے جہاں پہ پاکستان کی مووی لگے. تو یہ تو لا اینڈ آرڈر میں کہوں گا کہ پڑوسی ملک کا ہے کہ پڑوسی ملک کی جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ لو کو ایکسچینج، یہ پیس اور لو کو جو ہے وہ ایکسچینج کرنے کے لیے ان شر پسندوں کا قلعہ کما کر سکے. نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب پٹھان لگنے والی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو اپنے ہی ملک کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ہمیں کیسے برداشت کرنا ہے؟ پٹھان میں تو کنٹروورشل کچھ جملے تھے جس کے اندر میرے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں ISI، اس کے بارے میں کچھ جملے استعمال کیے. میں نے ابھی تک پٹھان دیکھی نہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جملے استعمال کیے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جملے استعمال کیے، ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، اس طرح کے جملے. مارا تو ہم نے انہیں. سمجھے نا؟ وہ تو ہم نے، یہ تو ہمیشہ ہے کہ ہم نے ہی مارا ہے، لیکن اب انشاءاللہ پھولوں سے ماریں گے، انشاءاللہ لف سے ماریں گے، گولیوں سے نہیں، پھولوں سے. اب ہمارے ہاتھ میں گن تو ہوگی لیکن اس میں سے گولی نہیں نکلے گی. انشاءاللہ پھول ہی جائے گا جو تمہارے سینوں میں پیار ہی دیں گے انہیں، ان کے سینے میں ہمارا پھول ہی پیوست ملے گی. اور اب یہ کام، میرا میسج کیونکہ لازمی سوشل میڈیا وہاں تک جائے گا، میں وہاں کے لوگوں سے کہوں گا کہ اب آپ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں اس معاملے میں جہاں وہ لو اور امن کی بات کرتے ہیں، اور جو شر پسند ہیں ان کو وہاں سے ریفیوز کریں، ان کو ختم کریں وہاں سے. اور اب اسلحے کی بات نہیں ہوگی، اب ہوگی پھولوں کی اور گلدستے کی بات. کیا بات ہے. اچھا، یہ جو آپ نے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ کرتارپور میں ایک چھوٹا سا ملاپ کیا ہے، تو کیا ایسا نیئر فیوچر میں یا فیوچر میں کچھ پلان ہے کہ پاکستان کے علاوہ باہر کسی جگہ آپ مل کے کوئی ایسی کولیبریشن کر کے کوئی چیز یا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں گے؟ میرا ارادہ یہی ہے، میں نے پہلے بھی میسج دیا تھا کہ میرے پاکستان کے آرٹسٹ، میں نے جب بھی آواز لگائی انہوں نے لبیک کہا ہے، اور اب میں اس لو اینڈ پیس کا جو ہے وہ میں لے کے جانے کا ارادہ ہے کہ میں عرب کنٹری میں بھی لے کے جاؤں، میں یورپ اور امریکہ میں بھی لے کے جاؤں. انشاءاللہ میرا پروگرام ہے. 2019 کے اندر امریکہ کے اندر میں نے ڈرامہ کیا، جبکہ وہاں ڈرامہ ختم ہو گیا تھا. 18 سال کے بعد وہاں پہ ڈرامہ ہوا دولہا آن لائن، اور میں نے لندن سے آسیہ سمن کو، مطلب فرقان حیدر صاحب سے کہہ کے بلوایا، اور روحانی کو بلوایا، اور لوکل آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے ایک کامیاب ڈرامہ دیا. لیکن اب انشاءاللہ میں پاکستان کے تمام جو ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ کرنے والے ہیں اینڈ اسٹیج شوز کرنے والے ہیں، یہ ڈیلیگیشن بنا کے میں پروموٹرز جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں اور پاکستان کے فن کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھیں. جس طرح امریکہ کے ایک پروڈیوسر نے یہاں پہ مل کے اپنے چین آئینہ سید نور صاحب کے ساتھ بنائی تھی، ان کے پروڈیوسر جاوید صاحب صدیقی صاحب ان کا فلم بنائی تھی. اسی طرح لندن کے پروڈیوسر نے جاوید شیخ صاحب کے ساتھ فلم بنائی تھی. میں انڈیا سے لے کے لندن، امریکہ اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے وہاں کے میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ پاکستان کے آرٹ کو فروغ کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا آرٹ اب انٹرنیشنل ہو چکا ہے. پاکستان کا ڈرامہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں ڈرامہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان کا اسٹیج ڈرامہ، اللہ غنی کے رحمت کرے عمر شریف صاحب کو اور معین اختر صاحب کو. میرے سوال آپ کا سوال میں اس کو اسی طرح کلیئر کروں گا کہ عمر شریف صاحب کا ڈرامہ، اللہ ان کو غنی کے رحمت کرے، بکرا قسطوں کا اینڈ بڈھا گھر پہ ہے، آؤ سچ بولیں، تو خدا کے لیے سچ بولی ہے. میں ان ڈراموں کا حصہ رہا ہوں، میں نے عمر بھائی کے ساتھ بڑا ٹریول کیا ہے، میں شوز کے ساتھ بھی میں نے ٹریول کیا ہے. میرا صرف ایک ہی ہے کہ جب تک زندگی ہے، میرے سینئرز نے بھی امن کا پیغام دیا تھا، معین اختر صاحب نے بھی ہمیشہ دلیپ کمار صاحب کے ساتھ شوز کیے، انڈیا کے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ پوری دنیا میں جا کے شوز کیے. اور اگر یہ کولیبریشن بنتا ہے پوری دنیا میں جا کے تو میں پڑوسی ملک کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ. اور لیکن جب آپ ایک دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آرٹسٹ کو خاص طور کے اوپر ان الفاظوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے جو کہ جاوید اختر صاحب نے استعمال کیے. اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہماری آرٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، ہمیں آپس میں پیار و محبت بانٹنا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے، آپ کی تقریباً میرے خیال سے 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی، اور پاکستان کی تقریباً اندازہ لگا لیں 25 کروڑ کی آبادی ہے. تو 2.25 ارب پوری دنیا کی 2.25 ارب کی آبادی وہ کبھی بھی لڑنا نہیں چاہے گی. مجھے بتائیں کہ کون لڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی لڑنا نہیں چاہے گا. اس لیے اپنے ملک سے بالکل پیار کریں، لیکن اپنے ملک کی محبت کے اندر ایسا نہ کریں کہ کسی کا دل دکھ جائے. جاوید اختر صاحب نے کہا کہ جی بمبئی کے اندر حملے جو ہیں
ان کے آپ کے یہاں گھوم رہے ہیں. اب میں آپ سے بولوں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کون سا ایسا ثبوت ہے کہ ہم نے آپ کے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے کولیپس کیا ہے؟ جبکہ یہ بات پہلے ختم ہو چکی ہے. سمجھے نا. اب میں سیاست کی تو بات نہیں کر رہا, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جی. ہم نے تو ابھی نندن کو آپ کے حوالے کیا, بالکل. ہم نے کلبھوشن کا کیس ہے وہ گورنمنٹ جانے گی. ہم کوئی لا اینڈ آرڈر بنانے والے نہیں ہیں. پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہم اس کے حوالے سے ہم پاکستان ایک دنیا کے اندر نام مقام رکھتا ہے, اینڈ وی آر اے سپر پاور. ہم ایک سپر پاور ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان. اور پاکستان نے ویسے بھی ایٹم بم کے علاوہ ہمارے پاس تو فن کے اندر بڑے بڑے بم موجود ہیں. کیا بات. ایسے ایسے بم موجود ہیں جس میں سے ہم وہ چلا چکے ہیں, وہ چلے ہیں اور انہوں نے وہاں تک اپنا وہ پہنچایا. بالکل ایسا ہی کیا ہے. اور ہم صاحب آ کے یہاں کام نہ کرتے. ایکٹر ان لا دیکھ لیجئے آپ کیسی فلم ہے. عمر شریف صاحب کا کام دیکھ لیجئے. ہمارے ہی لوگوں کو لے کر وہاں کے لوگ ویب سیریز بنا رہے ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے یہاں کا رائٹر, ہمارے یہاں کا ایکٹر, ہمارے یہاں کا ڈائریکٹر, ہمارے یہاں کا میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہماری سب سے بڑی بات ہے ہمارے صحافی جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے. آج تک کوئی مجھے بتا دیں. ٹوٹل ہی نیگیٹو ہے. اب یہ ان کی سوچ ہے. اشفاق صاحب جو کی بھی ان کی بات سوچ کرتے ہے. ہیں ایسی اس میں میں ان کو میسج دوں گا کہ پلیز اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں, لیکن اس کے اپنے ملک سے محبت کا اظہار ضرور کریں, لیکن اس کے اندر اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ کسی کا دل دکھا دیں. آپ ایسا دل نہ دکھائیں نا آپ کسی کا. ہمارے یہاں کبھی مجھے بتائیے کہ ہم نے کوئی نیگیٹو نیوز کسی میرے صحافی نے اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں پڑوسی ملک کے لیے دی ہو تو مجھے یہ بتائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آئندہ اگر کوئی کرکٹ میچ ہو, چاہے وہ شارجہ میں, دبئی میں, پاکستان میں, سری لنکا میں ہو, تو لو اینڈ پیس کے جھنڈے نظر آنے چاہیے. کیا بات. میرا یہ پیغام ہے, انڈیا کے لوگوں کو بھی پیغام ہے کہ اب آپ لوگ اپنے ملک کا جھنڈا ضرور لے کر آئیں. پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو میرے خیال سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میچ وہی ہوتا ہے. دونوں ملکوں میں ایک چھٹی کا سا سما ہو جاتا ہے, لیکن مزہ جب ہے اس اسٹیڈیم کے اندر اگر امن اور محبت کے جھنڈے لہرائے جائیں تو یہ پوری دنیا میں پیغام جائے گا. اور جو دوسرے ملک ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے آپ کا ایک میسج جائے گا انڈیا اور پاکستان سے. میرا تو یہی پیغام ہے, محبت کا, امن کا, پیار اور محبت بانٹیں. یار اگلتے ہوئے شعلے ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, گھر راکھ ہو جاتے ہیں. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے, اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں. تو میرے صحافیوں کو, میں یہ نہیں کہا کہ میں ان کو ڈیفائن کر رہا ہوں اپنے صحافیوں کو, میرے صحافی, میرے جرنلزم, اس نے کبھی بھی, میں تو نیوز چینل دیکھتا ہوں, کبھی بھی انہوں نے پڑوسی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی. آپ انڈیا میں بیٹھ کے وہاں کے لوگ سیٹلائٹ کے اوپر ہمارے نیوز چینل دیکھتے ہوں گے, وہ لوگ کیا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری طرف سے کوئی نیگیٹو نیوز یہاں سے وائرل ہوئی ہے؟ کوئی وائرل نہیں ہوئی ہے. لیکن اب جو میں نے قدم اٹھایا, میں شکریہ ادا کروں گا آرٹ لور کا, میں ونے جوشی کا شکریہ ادا کروں گا, میں شمی چودھری, ڈاکٹر بلجیت کور, میں جوتی شرما کا شکریہ ادا کروں گا, بابی ہونڈا کا شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگ وہاں سے آئے, اور بہت سارے, اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا, بہت سارے آرٹسٹ آئے تھے وہاں سے, بہت سارے. آپ کا تو کوئی ڈیلیگیشن 30-35 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا جو آپ لوگ وہاں سے آئے. میں تو یہاں سے 17-18 لوگوں کو لے کے گیا تھا. میں یہاں سے شکیل صدیقی کا شکریہ ادا کروں گا, سمن شیخ کا شکریہ ادا کروں گا, شیبا بٹ کا, سنی خان لودھی کا, کمل کا, اینڈ صبا خان کا, نیلم کا, بہت سارے آرٹسٹ ہیں. مقصود جانو بابا ہمارا سوشل میڈیا میں سبھی جانتے ہیں, نصیر خواجہ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت سارے ہمارے, اور میرے ساتھ میرے آرٹ لور بھی تھے, بہت سارے نام ہیں. کراچی سے لے کے کرتارپور کا کیا باقاعدہ, جس میں کوئی شوٹنگ نہیں تھی کہ آپ کو پیسے ملنے. اس میں انہوں نے اپنے خود خرچہ کیا ہے اس ملک کے لیے کہ اس ملک کے اندر یہ ملک امن پسند پیغام جائے. اور یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا بہت بڑا. کیونکہ اس وقت جو دنیا کی حالت ہے, اس پوری دنیا کے اندر میں لو اینڈ پیس کا پیغام دیتا ہوں. خدا کے لیے ایک ہو جائیے, محبت کے ساتھ رہیے, اینڈ اپنی معاشیات ایکسچینج کیجیے. کہ جو آپ کی معاشیات ہے, ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر پیاز کی کمی ہو اور انڈیا میں بہت زیادہ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پیاز دیں. اگر وہاں پہ آلو نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت سارا آلو ہے, تو ہم تمہیں آلو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن تجارت تو سبھی جگہ چلتی ہے, تجارت کریں, ہر ملک میں چلتی ہے, تجارت کریں, بالکل کریں. حکومتیں ہمیشہ ہی اس بارے میں فیصلے کرتی ہیں. اور یہ حکومت کے ہیں, میں دونوں ملکوں کے ارباب اقتدار جو کہ موجود ہیں, میں ان سے ہی کہوں گا کہ الفاظوں کا چناؤ اچھی طرح کریں. الفاظوں میں محبت اور شیرینی پیدا کریں, مٹھاس, مٹھائی پیدا کریں اس کے اندر.
میں نے کہا ابھی میں کوئی ایک غلط بات بول دوں وائرل ہو جائے گی, وہ 1 منٹ میں وائرل ہو جائے, تو میں کیوں کروں غلط بات؟ میں نے غلط بات کرنی ہی نہیں ہے. جو غلط ہوگا اس کو غلط بولیں گے. جب ابھی سب کچھ ہی اچھا ہے, ہر ملک کے اپنا ایک قانون ہے, میرے ملک کا قانون ہے, میرے ملک کی سیاست ہے, ہماری سیاست میں نہ گھسیں. میرے ملک کی ایک فوج ہے, میری فوج کے بارے میں کوئی الفاظ نہ بولیں. میری ISI ہے, میں اس کے بارے میں نہ بولوں گا. میں کیوں بولوں تمہاری راہ کے بارے کے اندر؟ میں راہ کے بارے میں نہیں بولوں گا. لیکن اگر راہ میرے ملک کے لیے میرے قانون کو توڑے گی, نقص امن پیدا کرے گی, تو ہم لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, ہم تو برداشت نہیں کریں گے لازمی. اور ہم نے ہمیشہ اچھا جواب دیا ہے, نہیں, اور ایسا جواب دیا ہے کہ وہ یاد رکھیں گے. لیکن اب ہم نے محبت اور امن کا پیغام دیا ہے. یہ پیغام میں نے اس